हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह यीशु के अज़ीम और बाबरकत और कादिर नाम में आप तमाम अज़ीज़ों को एक बार फिर पास्टर उबैद रऊफ़ का सलाम। अज़ीज़ों, जो हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी इल्मुल इंसान, स्टडी ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, हम देख रहे हैं। मेरा नाम पास्टर उबैद रऊफ़ है। सिटी कॉलेज ऑफ मिशंस के आप प्लेटफॉर्म के आप हैं और इस ग्रुप में आप सबको खुशामदीद भी कहते हैं। एक बार फिर अगर आप खुदा के कलाम को मज़ीद सीखना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एनी टाइम, और आप कलाम को हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। हालेलुया। नो, एंथ्रोपोलॉजी का आज चूँकि 5वां लेक्चर है, मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर देता हूँ जो हमने स्टडी किया हुआ है। इल्मुल इंसान के ताल्लुक़ से हम इंसान की जो असल से मुतल्लिक़ नज़रियात को हमने देखा, जिसमें हमने स्टडी किया कि 3 नज़रियात हैं, जिसमें एक है एथियस्टिक एवोल्यूशन यानी दहरियाना इर्तिका, और इसी तरह थीइस्टिक एवोल्यूशन यानी इलाही इर्तिका क्या है, और इसी तरह हमने स्टडी किया कि इलाही तख्लीक यानी थीइस्टिक क्रिएशन का नज़रिया क्या है। और ये सारे नज़रियात जो हैं मैंने बड़ी डिटेल से आप सबको बड़ी ही खूबसूरती के साथ समझाए हैं। और फिर हमने इंसान के ताल्लुक़ से जो बात की कि इंसान है क्या, इंसान व्हाट इज़ मैन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। नंबर 1 हमने सीखा कि इंसान एक मखलूक है। नंबर 2 हमने सीखा कि इंसान जो है वो एक मोहताज मखलूक है, ऐसी महतूज जो डिपेंडेंट हो, खुदा के ऊपर डिपेंडेंट हो। और इसी तरह हमने सीखा कि इंसान जो है एक ज़हीन मखलूक भी है, वो एक इंटेलिजेंट बीइंग है। और फिर हमने सीखा कि इंसान अखलाकियात से वाकिफ़ है, वो अखलाकी इक़्तिदार को जानता है। और हमने सीखा कि इंसान प्यार करने वाली लव बीइंग है, इंसान जो है वो मोहब्बत करता है, इंसान प्यार करने वाली मखलूक है। और फिर हमने इंसान के अंदर जो 3 अनासर हैं उनको स्टडी किया और कर रहे हैं, और हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि इंसान के अंदर जो अनासर है वो क्या है। हमने जो है वो 2-3 तरह की जो है थीरीज़ को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि डाइकोटोमस थीरी जो है, डाइकोटोमस थ्योरी में हमने देखा कि नंबर 1, जैसे आप ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि डाइकोटोमस नंबर 1 थीरी, ये 2 पहलूती ज़ात, यानी कि हमने ये सीखा कि इंसान की ज़ात 2 अनासर के अंदर से मिलकर बनी, जिसमें रूह और जान। और ये 2 इस्तिलाहात हैं जो एक ही जैसी और एक दूसरे में तब्दील होती रहती हैं, ये ऐसी ज़ात है। तो ये नज़रिया हमने देखा और सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि ट्राइकोटोमस थीरी क्या है, और इस थीरी के मुताबिक हमने देखा कि इंसान जो है वो स्पिरिट, सोल और बॉडी से मिलकर बना है, यानी इसी ट्राइपार्टाइट बीइंग है, और ये डिस्टिंग्विशेबल है और इंडिविजिबल, यानी ये तीनों जो हैं, ये दोनों जो हैं जिसके अंदर स्पिरिट और सोल जो है ये आपस में जुदा नहीं हो सकती, एक ही है। और ये दोनों जो हैं ये फ़िज़िकल बॉडी के अंदर यानी सुकूनत करती है, फ़िज़िकल बॉडी के अंदर। सो दिस सीम्स इट मोर कंसिस्टेंट विद द होल ऑफ द स्क्रिप्ट। हमने खुदा के कलाम के बहुत सारे हवालों से हमने देखा कि क्या चीज़ है। हालेलुया। हमने रूह, जान और बदन के मुख्तलिफ अल्फाजों को भी ऊपर भी गौर किया, और ये अल्फाज बड़े अहम हैं, जिसके अंदर जो अबरानी ज़ुबान में जो रूह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो रौख है, और इसी तरह नफ़ेश सोल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और बॉडी के लिए बतन और जशम इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह जो ग्रीक के अंदर हम देखते हैं कि न्यूमा वर्ड इस्तेमाल हुआ स्पिरिट के लिए, साइकी वर्ड इस्तेमाल हुआ सोल के लिए, और बॉडी के लिए सोमा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये हमने सारा डिटेल से स्टडी किया, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पिरिट। स्पिरिट क्या है? ये हॉली स्पिरिट के ताल्लुक़ से मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन स्पिरिट, यानी ये गॉड कॉन्शियस पार्ट ऑफ मैन है, यानी ये खुदा इंसान के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो खुदा की तरफ से है, और ये ख़ास बसीरत अता करता है इंसान को खुदा के साथ मिलाने का एक ज़रिया हम कह सकते हैं। और जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया तो
اس نے انسان میں روح کو بنایا. ہاللیلویا. اور اس کا ذکر ہم نے زکریا 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ دا اسپرٹ از دا اٹرنل پارٹ. یہ اٹرنل پارٹ ہے. یہ دیکھیں انٹرنل پارٹ آف مین ہے دیٹ از ایبل ٹو ورشپ گاڈ. اور جب بھی ہم خدا کے ساتھ ورشپ کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, حمد کرتے ہیں, اس کو ریورنس دیتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہم گاڈ کانشیس ہیں. ہمارے اندر خدا کا روح جو ہے وہ بڑی وزڈم کے ساتھ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے سول کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ سول کیا ہے. وٹ از سول, یعنی جان کیا ہے. اور جان کے تعلق سے بہت سارے نظریات ہم نے دیکھے کہ انسان کا جو ضمیر ہے, سیلف کانشیس پارٹ ہے, یہ جان کہلاتا ہے. سیلف کانشیس, جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ہے 3 طرح کے عناصر ہم نے اسٹڈی کیے, جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انسان کی جان جو ہے اس کے اندر ایموشنز ہیں, ول ہے اور ڈیزائرز ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے جان کے تعلق سے سیکھی. اور ہم نے یہ بھی ایک تھیری اسٹڈی کی کہ ایک تھیری جو ہے وہ یہ ہے کہ جان جو ہے وہ سب سے پہلے بنائی گئی اور اس کے بعد جو ہے انسان کا کہ جو ہے نا روح اس کے اندر ڈالے گی. سو دس تھیری اسٹیٹ دیٹ آل سولز ہیو پریویسلی ایگزسٹڈ, پہلے سے ہی موجود ہے, اینڈ دین انٹر دا ہیومن باڈی ایٹ سم پوائنٹ, کسی ایک وقت کے اندر انسان کی باڈی کے اندر وہ ڈال دیے جاتے ہیں آفٹر کنسیپشن, جب عورت جو ہے وہ بچے کو کنسیو کرتی. تو یہ ایک تھیری ہے. اینڈ دین ایک اور تھیری ہم دیکھتے ہیں, دا تھیوری آف کریشن. اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا کہ یہ بھی ایک تھیری ہے. دس تھیریز ہولڈز دیٹ ایوری سول از کریٹڈ بائی گاڈ. ہر جو ہے سول وہ خدا کی طرف سے, خدا نے اس کو بنایا ہے. تو یہی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس نظریے کے مطابق انسان صرف اپنے والدین سے ہی بدن پاتا ہے, لیکن روح خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تاہم بائبل مقدس کے مکاشفات میں اور انسانی تجربہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آدم کی گناہ آلودہ جو فطرت ہے اور کردار کے سبب سے ہر پیدا ہونے والے بچے میں والدین کی خصلت جو ہے, یعنی اس کے اندر لائکنس ہے, کریکٹر ٹریٹس ہیں, وہ ضرور پائے جاتے ہیں. تو والدین کے اندر بچے کے اندر والدین کی خصلت یہ پائی جانے کا جو ہے نا, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو فطرت ہے, کردار ہے, یہ آلریڈی موجود ہوتی. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جو ہم نے تھیریز کو اسٹڈی کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ تھیوری آف دا ٹریڈیشنسٹ, سو علم الہیات پر جو مبنی تھیری ہے, اس کے اندر ہم نے مزید چیزوں کو سیکھا کہ جان جو ہے وہ کیا ہے. اس نظریے کے مطابق یہ ہے کہ نسل انسانی جو ہے یہ آدم میں مخلوق ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں جان اور بدن ہے, اور یہ دونوں فطرتی عمل یعنی تولید کے نتیجے میں بنتے ہیں. یہ نظریہ کلام مقدس کے زیادہ قریب لگتا ہے, مور. بائبل از کلیئر دیٹ آل دا ہیومن ریسز واز ریپرزینٹیٹیولی ان ایڈم, وہ آدم سے ہی بنے ہیں. اینڈ دیٹ وین ہی سینڈ اینڈ فیل دا ہول ہیومن ریس فیل, اور جب آدم گرایا گیا تو ساری نسل انسانی بھی ساتھ ہی. تو خدا کے کلام کے بہت سارے حوالے بھی ہمیں اس سے ملتے ہیں. تو ہم سیکھیں گے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ سول جو ہے خدا کے کلام کے اندر, بائبل مقدس کے اندر, یعنی جو جان کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ویریس ایسوسیشن کے ساتھ استعمال ہوئے. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ عام معنی میں شخصیت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور ہم بائبل مقدس کی چند ایک حوالوں میں, جیسے کہ اگر ہم پیدائش کا ہی حوالہ نکالیں, پیدائش
12واں باب نکال لیجئے اور اس کی 5ویں آیت. وہاں لکھا ہے کہ اور ابراہم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں یعنی پرسنز، یہ جو پرسن لفظ استعمال ہوا ہے، سول کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، پرسن کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیے. تو یہاں پہ بھی جو سول ورڈ یوز ہوا ہے وہ پرسنز کے لیے یوز ہوا ہے. اینڈ 46:15 کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 46 کے اندر، تو یہاں بھی حوالہ جو یعقوب کے ساتھ منسوب ہے، اور وہ سارا اگر آپ حوالہ پڑھیں تو اس کے اندر بھی جو ورڈ سول کے لیے یوز ہوا ہے وہ بھی جنرل ورڈ یوز ہوا ہے فار دا پرسن، یعنی انسان یا شخصیت یا لوگ. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ جو جان کا لفظ استعمال ہوا ہے، سول کا ورڈ یوز ہوا ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی یوز ہوا ہے. جیسے خروج پہلا باب 5ویں آیت میں، اور سب جانیں یعنی آل سولز جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئیں. تو یہ سول یہاں پہ بھی ورڈ یوز ہوا ہے. پھر پیدائش دوسرا باب 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم، تو انسان جیتی جان لیونگ سول بنا. تو یہاں پرسن کے تعلق سے بھی استعمال ہوا ہے، شخصیت کے تعلق سے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم پطرس کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی جو لفظ استعمال ہوا پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 20ویں آیت میں، جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں متحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی پرسنز یعنی 8 جانیں سولز 8 سولز. تو یہ جو ورڈ سولز یوز ہوا ہے یہ ایز اے پرسن بھی یوز ہے. تو when God breathed into man the breath of life, man become the living soul. That is a living person. یہ ایک زندہ شخص کی نشاندہی کرتا ہے. تو جہاں بائبل مقدس کے اندر سول کا ورڈ یوز ہوا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ پرسنز کو بھی ظاہر کرتا ہے، شخصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. اب دوسرا جو ہے پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ از سم ٹائم یوز انٹرچینجبلی، یعنی کبھی کبھار یہ لفظ روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. روح کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس چند ایک حوالے موجود ہیں. آپ ان حوالوں کی مدد سے روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روح اور جان ایک ہی بات کے بیان کے لیے استعمال ہوئے ہیں یہاں پہ. تو کئی وجہ ہے کہ کئی مفسرین انسان کے لیے یہ دونوں اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ہم 2 پہلوتی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سلاطین اس کا 17 باب، اس کے اندر جو کہانی موجود ہے کہ ایلیا کس طرح سے ایک بچے کو جو مردہ تھا اس کو زندہ کرتا ہے. تو وہاں لکھا ہے کہ اس کی روح جو ہے اس کی جان اس کے اندر آتی ہے. اگر آپ اس سارے حوالے کو پڑھیں تو یہ حوالہ جو ہے 17 باب 17 آیت سے لے کر 17، 18، 19، 20 اور 21، 22 اور 23 آیات تک جو ہے نا وہ. تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا اس کی روح کے لیے جان لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، وہاں لکھا ہے اگر آپ دیکھیں 21ویں آیت میں، اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آئے. سول، تو یہ سول استعمال ہوا یہاں پہ. اور اگر ہم اسی کو دیکھیں لوکا کی انجیل کا حوالہ اس کا 8واں باب اور اس کی 49 آیت کے اندر جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ عبادت خانے کے سردار کا واقعہ ہے جس کی بیٹی جو ہے وہ مر جاتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح سے درخواست کرتا ہے
اور یہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور وہاں خداوند یسوع مسیح جب اس کے پاس آتے ہیں تو خداوند کہتے ہیں کہ یہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے، اور 53 ورس کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا آئے لڑکی اٹھ، اور وہاں لکھا ہے اس کی اسپرٹ یعنی اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ تو یہ انٹرچینجبلی بھی ورڈ استعمال ہوئے، اور اس کی روح پھر آئی اور اسی دم وہ اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا، باڈی کے لیے صحت۔ تو یہ انٹرچینجبلی بھی ورڈ یوز ہوئے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کا بھی حوالہ ہمیں یہاں ملتا ہے، اور یہ وہی حوالہ ہے جس میں جو مقدسین جو ہیں وہ روحیں خدا کے کلام کے سبب سے جو ستائی گئی ہیں، گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے ہیں، وہ روحیں جو ہیں وہ چلا کر خداوند سے کہتی خداوند تو ہمارا انصاف کر۔ تو وہاں لکھا ہے، اگر آپ یہ حوالہ پڑھیں، اس حوالے کو اگر آپ پڑھیں 10ویں آیت سے، تو وہاں لکھا ہے 9ویں آیت سے ہی لکھا ہے، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی، اسپرٹس دیکھی۔ تو سو دیز آر دا ورسز دیٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ جو لفظ روح ہے، سول ہے، یہ انٹرچینجبلی کبھی اسپرٹ کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ ادر ٹائمز۔ نمبر 3 جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جان میں کام کرنے والی طاقتوں کے جاننے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سو اٹ از یوز ٹو ڈینوٹ سول فیکلٹیز، جیسے کہ سول کے اندر بیسیکلی 3 فیکلٹیز ہیں، تو وہ ول ہے، ایموشن ہے، اور ہمارا جو ریزنس ہے، وجوہات ہیں، ڈیسیژن میکنگ ہے۔ سو مائنڈ ہے، ول اینڈ ایموشن، ہمارا برین، ہمارا ذہن، ہمارے خیال، ہماری سوچیں، جیسے پہلے میں نے ڈسکرائب بھی کیا کافی ڈیٹیل سے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جان ہے، یعنی گاڈ ہیز اے سول، اور بائبل بھی اس کو بیان کرتی ہے کہ خدا جو ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ بھی جو ہے وہ روح تو ہے، لیکن God still has a soul as well۔ اور بائبل کے اندر اگر ہم یسایہ پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہے میرے دل کو، my soul کو تمہاری نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے۔ So he has a mind, he has a will, he has a emotion، اور وہ منبع ہے ان سب چیزوں کا۔ اور جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے اپنے شبیہ دی، یعنی اس نے مائنڈ دیا، ول دی، ایموشنز دیے، یہ ساری چیزیں خدا کے اندر سے لکھی۔ سو گاڈ ہیز اے سول، اور یشوع کی کتاب میں بھی ہم اسی حوالے کو دیکھتے ہیں، یسوع 10واں باب اس کی 16ویں آیت، اور ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 10واں باب اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل، مائی سول، یعنی میری ول، میری ایموشنز، میرا مائنڈ، میری ریزنز، یعنی اس سے خوش نہیں ہوں گے اور نہ اس سے ناراض ہوں گے۔ سو خدا جو ہے God has a soul، اور ہم اسی طرح دیکھتے ہیں Christ has a soul، اس کے اندر بھی بائبل مقدس کے بہت سارے حوالے ہمیں یہاں نظر آتے ہیں۔ آپ اگر آپ میرے ساتھ بائبل مقدس کو نکالیں، زبور کی کتاب کا حوالہ نکالیے، زبور 16 باب اس میں 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ سو کرائسٹ ہے، اس کے تعلق سے پیشن گوئی کی گئی ہے، اور زبور نویس خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ایک بڑی پیشن گوئی کرتا ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ پاتال میں نہ رہے گی۔ اٹ مینس کہ ہماری جو سول ہے وہ اسپریچول فارم کے اندر وہ آسمان پر ٹریول کر جاتی ہے۔ سو گاڈ
God has a special plan، اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بھی سول رکھتے ہیں۔ متی کی انجیل 26ویں باب کے اندر اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے۔ سو جیزس ہیز اے سول، اس کے اندر ایموشنز تھے، دکھ، غم، خوشی، شادمانی، افسوس، اور پھر کمپیشن اس کے اندر۔ سو یہ سارے جذبات جو تھے، یہ فیلنگز جو تھیں، یہ ایموشنز جو تھے، یہ ول، مائنڈ، ایموشن، سو جیزس کرائسٹ ہیز اے سول۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مین ہیز اے سول، اور انسان کے اندر بھی جو ہے وہ خدا نے اسی طرح ہی سول کو رکھا ہے۔ اور اس کا حوالہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں پہلا تھیسلونیکیوں 5واں باب اس کی 23ویں آیت میں کہ مین ہیز اے سول۔ اس حوالے کو آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح یعنی اسپرٹ اور جان، تمہاری سول اور بدن یعنی تمہاری باڈی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ۔ سو دیٹ از کلیئرلی ایوری تھنگ از پرفیکٹلی کلیئر کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے کہ آنے سے پہلے سو جب تک ہم زندگی میں اس زندگی کو گزارتے ہیں، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ سنفل نیچر کے ساتھ نہیں، بلکہ کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمیں یہ آیت حوالے جو ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں کہ جان یعنی روح، جان اور بدن کلیئرلی یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے، ڈسٹنگوش کیے گئے، اور جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روح اور جان یہ وہ دو پارٹس ہیں جو وہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، اور یہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عبرانیوں کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز۔ اور پھر آگے لکھا ہے جان یعنی سول، اور پھر روح، اسپرٹ، اور بند اور گودے یعنی یہ باڈی کی تعلق سے بات ہے، وہ جدا کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے ہماری جان کو تر و تازہ کرتا ہے، ہمارے خیالوں یعنی ہمارے سول کے، ہمارے ارادے، ہماری ریزنز، ہماری جو ہے ہماری اسپرٹ کے اندر، ہمارے سول کے اندر جو ایموشنز ہیں، ہماری ول ہے، ہماری ریزنز ہیں، ہمارے خیال ہیں، ان کو جانچتا ہے، ان کو پرکھ لیتا ہے، اور ہماری باڈی کو ریوائیو کر دیتا ہے، ریسٹور کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اینیمل ایون ہیز اے سول۔ اینیمل جو ہیں وہ جانوروں کے اندر بھی روح ہے، اور اس کے لیے جو عبرانی کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے وہ نیفش استعمال ہوا ہے، جو میں نے پہلے بولا تھا نیفش فار سول۔ سو لیونگ کریچر جتنے بھی خدا نے بنائی، وہ سب کے اندر خدا نے سولز کو رکھا۔ اور پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں پہلا باب اس کی 21ویں آیت، 24ویں آیت، دوسرا باب 19ویں آیت، 9واں باب 10ویں آیت، 12ویں آیت، 15ویں آیت، 16ویں آیت، یہ سارے حوالے جو ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی سولز تھی۔ خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جانداروں یعنی لیونگ سولز کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے، ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو اور ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ So God has made everything beautifully with the soul۔ خدا نے ان کی سول بنائی، اور یہ سول جو ہے یہ ڈیفرنٹلی ان کی ڈیسٹینیشن ڈیفرنٹ ہے۔ جانوروں کی سول فرق ڈیسٹینیشن رکھتی ہے، اور ہیومن سولز فرق ڈیسٹینیشن رکھتی ہے۔ بائبل مقدس کے کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں احبار کی کتاب 11واں باب اس کی 46ویں آیت ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرح یہی ہے کہ خدا نے حیوانات کو، پرندوں کو، آبی جانوروں یعنی لیونگ سولز کو، سب کو خدا نے، اور بعض بڑا خوبصورت بیان یہاں پہ ہمیں ملتا ہے 12ویں باب اور اس کی 7ویں آیت میں، وہاں لکھا ہے کہ اور خاک
پاک سزا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ ہاللیلویا۔ یہ حوالے جو ہیں بڑے آپ نے بڑے غور سے ان کو پڑھنا ہے۔ یہ میں اس لیے سامنے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیوں میں بار بار پڑھ رہا ہوں، اور یہ حوالے آپ نے ضرور ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ سو all animal has soul، اور خدا نے ان کو یہ سولز دی ہیں۔ پیدائش کا ہی حوالہ اگر آپ دیکھیں اس کا 9واں باب، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 10ویں آیت، 10ویں 11ویں 12ویں 15ویں اور 16ویں آیت ہم دیکھتے ہیں، اور سب جانداروں سے all living souls کے ساتھ خدا نے کیا کیا، سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کیا۔ God has made a covenant with all living souls، یعنی خدا کلام کرتا ہے ان سے، خدا بولتا ہے، خدا جانداروں کے ساتھ بولتا ہے، خدا جانوروں کے ساتھ بھی یہ عہد باندھ رہا ہے، اور عہد کیا تھا کہ میں دوبارہ جو ہے وہ اس طوفان کو نہیں برپا کروں گا، اور طوفان سے یعنی پانی سے جو ہے وہ انسان کو برباد نہیں کروں گا۔ So he made the covenant، ٹھیک ہے، ابدی عہد خدا نے باندھا، اور اس کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جانداروں کے درمیان every soul، so God made a soul، خدا نے تمام جانداروں کو تخلیق کیا، اور خدا نے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر خدا نے خوبصورتی کے ساتھ ان تمام جانوروں کو پیدا کیا، اور ان کی جانوں کو جو ہے وہ بنایا۔ He made souls۔ Hallelujah۔ Now if we see little further، ہم دیکھتے ہیں کہ other part of یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں association with other part of the human being۔ So spirit، soul and body، spirit، soul and body، یہ انسان کی ساری شخصیت میں نمایاں ہے، اور اس کے حوالے ہمیں ملتے ہیں پہلا تسلنیکیوں 5 باب 23ویں آیت۔ یہ آیت میں نے پہلے بھی دہرائی ہے، اور عبرانیوں 4 باب اس کی 12ویں آیت، یہ میں نے پہلے بھی یہ آیت جو ہے دہرائی ہے، اور آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں بعد۔ اسپرٹ، سول اینڈ باڈی، یہ ایک پراپر سگنیفیکنٹ پرسنالٹی آف مین کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو پرسنالٹی ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپرٹ اینڈ سول یعنی روح اور جان۔ سو دس از دا سگنیفیکنٹ آف دا ایٹرنل اینڈ دا انویزیبل پارٹ۔ تو یہ انویزیبل پارٹ ہے، اور یہ پارٹ جو ہیں یہ ان کا تعلق زمین سے نہیں ہے، یہ آسمان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جہاں سے آتے ہیں وہاں پر ہی دوبارہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو روح اور جان یہ انویزیبل پارٹس آف بینگ ہے، سو انوالو ود دا گاڈ کانشیس پارٹ ہے۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے السٹریشنز دی تھیں تاکہ آپ اس السٹریشن کو لے سکیں۔ سو I will definitely tell you what is the right illustration۔ اگر آپ اس illustration کو غور سے دیکھیں تو اس illustration کے اندر بھی آپ کو بڑی خوبصورت سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ 3-fold nature of man، انسان۔ باہر والا جو سرکل ہے اس کے اندر یہ دروازے آپ کو مینشن کیے گئے ہیں۔ ایک آنکھوں کا دروازہ ہے، اسمیل یعنی نوز گیٹ ہے، دوسرا ہیئرنگ یعنی کانوں کا دروازہ ہے، سماعت کا، اور پھر ٹیسٹ ماؤتھ گیٹ ہے، اور پھر ٹنگ یعنی فیل گیٹ ہے، اس کے اندر ہم فیل کرتے ہیں۔ ماؤتھ گیٹ، ٹیسٹ اینڈ دین ہیئرنگ، سماعت کا گیٹ ہے۔ تو ان 5 گیٹوں کے اندر سے جو چیزیں ہم
پرسیو کرتے ہیں، لیتے ہیں، وہ ہماری باڈی اس کو رینڈر کرتی ہے تھرو آئیز، تھرو اسمیل، تھرو ہیئرنگ یعنی سماعت سننا، تھرو ٹیسٹ، تھرو ٹنگ اور زبان سے. تو یہ جو ہے یہ ٹچ، لاسٹ والا پوائنٹ تھا ٹچ، فیل گیٹ، ٹچ، تھرو ٹچ. تو یہ جو گیٹس ہے ان سے ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو، رینڈر کرتے ہیں، ہمارا برین جو ہے کام کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہماری جو باڈی ہے ان کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے، اور آگے جو ہے ہماری جو ول ایموشنس ہیں وہ آگے کام کرتے ہیں، جس کے اندر ہم امیجن کرتے ہیں چیزوں کو، پہلے سے خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور ہمارا ضمیر جو ہے جس میں ہم اچھائی اور برائی کو امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارا ضمیر جو ہے ان چیزوں کو رینڈر کرتا ہے کہ کون سی چیزیں میرے لیے اچھی ہے، کون سی بری ہے. پہلے تو گیٹ سے جو چیز فرض کریں، ایک چیز گیٹ سے سائٹ سے آئی ہے، یعنی ہم نے جو چیز دیکھی ہے، اب ہم نے اس کو اپنے خیالوں سے، امیجنیشن سے، ہمارے ضمیر نے اس کو رینڈر کرنا ہے کہ کیا اس سے ہمارا ضمیر جو ہے وہ اس کو گوارا کر رہا ہے، کیا یہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو میں امیجن کر رہا ہوں، یا جو میں سائٹ یا دیکھ رہا ہوں، یا اسمیل کر رہا ہوں، یا ہیئرنگ یا سماعت کر رہا ہوں، یا ٹیسٹ کر رہا ہوں، یا پھر میں ٹچ کر رہا ہوں، کیا یہ چیز جو میری کانشیس ہے، جو مین کانشیس جو میں نے بچپن سے سیکھا ہوا ہے، جو میری تعلیم ہے، کیا میں اس کے مطابق کام کر. پھر میموری، آپ کی ذہانت اس کے اندر کام کر رہی، اور یہ ساری چیزیں جو بھی آپ ان 5 گیٹوں سے کر رہے ہوتے ہیں، جس میں سائٹ ہے، اسمیل ہے، ہیئرنگ، ٹیسٹ اور ٹچ ہے، یہ آپ کی میموری کے اندر کریٹ ہو رہی ہے. اور یہ جو میموری ہے یہ سیدھا آپ کی اسپرٹ کے اندر آ رہی ہے، اسپرٹ پارٹ کے اندر جا رہی ہے، نیوما کے اندر، آپ کی نیوما کے اندر جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جان کے اندر بھی اور آپ کی اسپرٹ، یہ ساری چیزیں یاد رہیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب آسمان پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ان گیٹس کے تھرو اپنے امیجنیشن کی ہوں گی، اپنی کانشیس کے اندر، یا پھر اپنے ریزنز کے اندر، اور افیکشنز جو بھی آپ کی محبت ہے، پیار ہے، جس چیز سے بھی ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کا جو آپ چیزوں کو آبزرو کریں گے، وہ ساری چیزیں آپ کی آسمان پر بھی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو اسپرٹ ہے اس کے اندر کیا ہے، ہماری سول جو ہے، یہ سائیکی جو ورڈ استعمال ہوا ہے، سائیکی کا، ہماری سول جو ہے، سول کے اندر ہماری امیجنیشنز ہیں، اور ہمارے خیالات ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہمارا ضمیر ہے، پھر ہماری ریزنز، وائی آئی ایم ڈوئنگ، وائی آئی ایم ورشپنگ گاڈ، وائی آئی ایم ناٹ ورشپنگ ادر گاڈز، میں کیوں دوسرے خداؤں کی عبادت نہیں کر رہا، بیکاز میں نے ان گیٹس کے وسیلے سے، یعنی آنکھوں سے، اسمیل سے، ہیئرنگ سے، ٹیسٹ سے، ٹچ سے، ان چیزوں کو پراپر فیل نہیں کیا، میرا کانشیس ڈیولپ نہیں ہوا. اس لیے میں ان تمام ریزنز کے اوپر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ورشپنگ ادر گاڈز، آئی ایم ورشپنگ دا گاڈ آف ابراہیم، آئزیک اینڈ جیکب. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے کر، تو میری محبت کا دار و مدار بھی اسی پہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی اسپرٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں. یہ ساری جو ہی آپ گاڈ کانشیس ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو سینس فیکلٹیز ہیں، جس میں فیتھ، ایمان ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، ہوپ، امید ڈیولپ ہونا ہے، آپ خدا پر ایمان رکھنا، اور آپ خدا کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ریورنس آ جاتی ہے، دعا آ جاتی ہے، ورشپ آ جاتی ہے. تو یہ جو اسپرٹ پارٹ ہے نا، یہ سب کچھ وہ کرتا ہے جو آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کو ہم نیوما بولتے ہیں. ہاللویا. سو دس از دا بیوٹیفل السٹریشن جو میں نے آپ کو پہلے سے غالباً بتائی ہے، اور یہ بھی ایک خوبصورت السٹریشن ہے جس کے اندر ہمارے پاس سینٹرل پورشن ہے جی، مین سول، انسان کی جان، جس کے اندر انسان کا سیلف ہے،
سیلف کانشیس ہے جس کے اندر انسان کی ایموشنز ہیں، انسان کی ریزنز ہیں، انسان کی تمام تر میموریز ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، جس کو ہم دل بھی کہہ سکتے ہیں، مینز ہارٹ بھی ہم بولتے ہیں، انسان کا دل بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں۔ اینڈ دین انسان کی باڈی ہے جس کے اندر شریانے ہیں، خون دوڑ رہا ہے، جسم ہے، بال ہے، ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہماری سکن جو ہے، اور پھر ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں جس میں دل ہے، پھیپھڑے ہیں، کڈنیز ہیں، اور یہ سارا جو نظام باڈی کا ہے، یہ سارا کا سارا نظام، جو بھی نظام باڈی کا ہے، یہ سارا ہماری مینز باڈی کے اندر آتا ہے۔ تو باڈی کی اپنی ڈیزائرز ہیں، اس کی اپنی لسٹ ہے، اپنی بھوک ہے، پیاس ہے۔ باڈی جو ہے وہ سول کو کہتی ہے کہ بھئی آئی نیڈ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور سول جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سی چیز کھانی چاہیے۔ اب سول جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا۔ اگر ہمارے اندر جو اسپرٹ ہے وہ جاگی ہوئی ہے تو ہم وہ ساری چیزیں کھائیں گے جو خدا کی طرف سے ہمیں اجازت ہے، چونکہ خدا کے احکامات ہمیں اسپرٹ بتا رہی ہے۔ اگر تو سول جو ہے وہ صرف خود سے فیصلہ کرتی ہے اور اسپرٹ کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہماری اسپرٹ اندر سے مردہ ہے، تو پھر ہمارا جو گاڈ کانشیس پارٹ ہے وہ مردہ ہے۔ پھر ہمارے اندر جو سیلف کانشیس جو چیزیں جو ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہیں، یا معاشرے سے، یا دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار چلو شراب پی لیں، کوئی بات نہیں، تو یہ ڈیزائر ہے۔ تو باڈی ڈیزائر کر رہی ہے، باڈی ریکویسٹ کر رہی ہے، اور اسی طرح جو باڈی کی جو ڈیزائرز ہے اس کے لیے خدا کے کلام میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ مردہ کاموں سے توبہ۔ اب مردہ کام وہ سارے کام ہیں جو باڈی کی ڈیزائرز ہیں، جس میں شہوت پرستی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، ناپاکی ہے، پھر اور بہت ساری چیزیں۔ اگر آپ غلطیوں کے خط کو دیکھیں اس سے 5ویں باب میں، تو وہ ساری باڈی کی ڈیزائرز بیان کی گئی۔ سو باڈی ڈیزائرز، اینڈ دین وہ ریکویسٹ کرتی ہے سول، اینڈ سول نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ اسپرٹ کی بات مانے یا پھر باڈی کی جو ڈیزائر، جو رانگ ڈیزائر ہے وہ کر رہی اس کو کرے۔ اگر وہ باڈی ٹھیک ڈیزائر کرتی اور سول کہتی ہے ڈیٹس اوکے، جو ڈیزائر اسپریچول ڈیزائر ٹھیک ہے، دین وی ول ڈو دیٹ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بائبل مقدس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ ایک اور السٹریشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپرٹ ہے وہ ہولی اسپرٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ جب ہولی اسپرٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور اسپرٹ سب سے اوپر ہوگی، اور یہ رائٹ فارمیٹ ہے جو ایک اسپریچول انسان کا فارمیٹ ہونا چاہیے، سب سے اوپر ہے اسپرٹ آپ کی، اور اس کے سینٹرک کے اندر آپ کی سول ہے۔ سو یو چوز وٹ ٹو تھنک، جو کچھ بھی آپ نے سوچنا ہے، کرنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ آپ کی اسپرٹ نے آپ کو بتانا ہے، اور آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ہولی اسپرٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا چاہیے، کون سا رائٹ ہے، کون سا رانگ ہے۔ تو یہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ، اور خدا جو ہے یعنی آپ کی اسپرٹ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور آپ کی اسپرٹ سول کو جو ہے کمینڈ کرتی ہے کہ what the spirit desire you have to do that۔ تو انسان صرف وہی کرتا ہے۔ تو سول چونکہ چوز کرتی چیزوں کو، سول نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، سول نہیں آپ کو آپ کی باڈی کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے، تو سول جو ہے وہ کمانڈ کرتی باڈی کو کہ بھئی what you have to do۔ اگر مطلب الٹا دیکھ لیں، نیچرل فزیکل ورلڈ کے اندر جو دنیاوی انسان ہے وہ اپنی باڈی کی بات سنتا ہے، تو اس کی باڈی جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے اور اس کی اسپرٹ سب سے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باڈی جو ہے، باڈی کنیکٹڈ ہے ورلڈ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، اور دنیا جو ہے چونکہ ابلیس کے قبضے میں ہے، تو ابلیس جو ہے وہ دنیا کا سردار ہے، اور ہم دنیا کی تمام تر ڈیزائرز پورے کرتے رہتے ہیں، اور سول جو ہے وہ اسپرٹ کی بات کو ہرگز مانتی نہیں ہے۔ سو دس از دا رائٹ فارمیٹ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر، اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اسپرٹ آف گاڈ، جو اگر ہم یسایہ کی کتاب اس کا 11واں باب 2 آیت میں دیکھیں تو 7 اسپرٹس آف گاڈ کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے، اور جو خدا کا روح ہمارے اندر موجود ہے وہ جب کنیکٹ ہوتا ہے ہماری روح کے ساتھ، تو وہ ہمیں فیئر آف دا لارڈ یعنی خدا کا خوف ہمیں آنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ، خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، وزڈم آتی ہے، اور اس کے اندر ہمیں خداوند کا پتہ چلتا ہے، ہمارے اندر اصلاح کاری آتی ہے، ہمارے اندر قوت آتی ہے، نالج آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر آتی ہیں، یعنی ہماری سول سے. سول جو ہے وہ ہماری ان ساری چیزوں کو رینڈر کرتی ہے، تھاٹس کو، اور دین ہمارا جو مائنڈ ہے جس کے اندر ہمارا برین ہے وہ ان لاجکس کے اوپر، ان تمام ریزنز کے اوپر اس کو رینڈر کرتا ہے، اور جس میں اسمیل ہے، ٹیسٹ ہے، ٹاک ہے، ہیئرنگ، ورک، ٹچ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ہماری باڈی وہی کام کرتی جو سول ہمیں بیان کر رہی ہوتی. ہاللویا. سو this is our lecture now. اسپرٹ اینڈ باڈی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسپرٹ اینڈ باڈی کو ڈسکس کر رہے تھے، یعنی بدن اور جان. دیٹ از دا سی پارٹ آف دیٹ، سی پارٹ. So this involves God conscious and sense conscious part of man. تو اس میں سینس پیدا ہوتی ہے. یہ ایک ایسا پارٹ ہے جس میں گاڈ کانشیس ہماری جو ہے وہ جو ہے انوالو ہے. دس انوالوز دا گاڈ کانشیس اینڈ دا سینس کانشیس پارٹ آف مین، جس کے اندر ہماری جو ہماری برین کی کیپیبلٹیز یوز ہو رہی. اینڈ دین ہم دیکھتے ہیں باڈی اینڈ سول، بدن اور جان. یہ شخصی اور احساس ضمیر کی بات ہے جو انسان کے بدن کا حصہ ہے، اور ہم اس کا حوالہ جو ہے متی کی انجیل 10واں باب اس کی 28ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں بائبل مقدس کو. یہ ہے جی متی 10:28. باڈی اینڈ سول. باڈی اینڈ سول میں متی کی انجیل ہے جی، اس میں بہت سارے حوالے ہیں، بٹ دس از سول اینڈ باڈی میں نے غلط نکال لیے. اینی ویز یہ حوالہ آپ ویسے مزید پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو. اینڈ دین سول اینڈ بلڈ. یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، اور اس میں ہمیں کلام مقدس کے کچھ حوالہ جات ملیں گے جو پرانے عہد کے حوالے ہیں، جس میں احبار 3 باب اس کی 7ویں آیت میں یہی حوالہ ہے. احبار کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت نکالیے. ہاں جی، یہ وہی حوالہ ہے جی، بالکل کلام مقدس میں احبار کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت بیان کرتی ہے، یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ، بیکاز جو سول ہے اس کو کھانے سے خدا نے منع کیا، اور خدا نے کہا کہ انسان کی جان اس کے خون میں ہے، رائٹ. اور اسی حوالے کو 17:11 کے اندر بھی یہ حوالہ دیکھیں تو 17:11 میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. سو بلڈ کا بہت زیادہ کام ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑی ٹیچنگ دوں گا ریڈیمپشن کے اوپر، ریڈیم کیسے خدا کے کلام میں کیسے ہم نے ایک بہت بڑے کانسیپٹ کو سیکھا. تو بائبل مقدس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احبار 17:11 کے اندر جو حوالہ ہے، خدا فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ جسم کی جان خون کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یسایہ 53 بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ حوالے جو ہے میں نے
کچھ نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور خدا کے کلام میں 10ویں آیت میں، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں آگے 12ویں آیت میں، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان یعنی سول موت کے لیے اڈیل دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سول اینڈ بلڈ ہیز اے وائٹل کنیکشن، باڈی اور سول کا آپس میں کنیکشن ہے، اسپرٹ اور باڈی کا آپس میں کنیکشن، اور سول اور بلڈ کا آپس میں کنیکشن، اور سول اور بلڈ کا اس طرح کنیکشن ہے کہ ہر جانور کے اندر جو جان ہے وہ خون کے اندر ہے۔ اگر خون انسان کے اندر سے نکال دیا جائے تو کوئی بھی جو ہے جاندار جو ہے وہ مر جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جیسے خدا نے بنی اسرائیل کو قربانی کا میتھڈ دیا تو اس میں خدا نے کہا کہ جو جانور کا بلڈ ہے وہ نکال دیا جائے تاکہ وہ جو ہے جب ریلیز ہو جائے تو اس کی جان اس کے بدن سے ریلیز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سو دا بلڈ آف مین ہیز بیکم دا سیٹ آف کرپشن، سکنس، ڈیزیز اینڈ ڈیتھ۔ تو بلڈ جو ہے اس کے اندر ہی سکنس بھی ہے، بیماری بھی ہے، اس کے اندر ہر طرح کی ڈیتھ ہے، اور اسی طرح اس کے اندر کرپشن بھی ہے۔ بلڈ کے اندر ہی کرپشن، بلڈ کے اندر ہی جینز ہوتے ہیں، بلڈ کے اندر ہی ڈی این اے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے، تو یہ بلڈ ہے، بلڈ کے اندر ہی ساری چیزیں۔ تو بلڈ اسپیکس آف دا لائف آف مین۔ جب قائن نے حابل کو مارا تو ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ خدا نے قائن سے کہا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے پکارتا ہے۔ سو بلڈ اسپیکس، جو بلڈ ہے وہ پکارتا بھی ہے، خون پکارتا ہے کیونکہ اس کے جان ہے، اس کے اندر جان ہے۔ سو اصل میں جو ہماری جو جان ہے، جو سول ہے، سول از ان آور بلڈ، ٹھیک ہے۔ سو اٹ ہیز اے ویری ڈیپ کنیکشن۔ تو بلڈ ہیز اے ویلیو، اس کی ویلیو ہے، دا بلڈ آف اینیمل از لیسر ویلیو دین دا بلڈ آف مین، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ تو بلڈ آف مارٹر از ویلیوبل آف گاڈ، جو شہیدوں کا لہو ہے وہ خدا کے لیے کتنا ہی گراں قدر ہے۔ سو سول، ہارٹ، مائنڈ اینڈ اسٹرینتھ۔ تو دا سول، ہارٹ، مائنڈ اینڈ اسٹرینتھ آر یوز ٹو سیٹ فورتھ مینز فیکلٹیز۔ تو انسان کے اندر سول ہے، ہارٹ، دل ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی جان ہے، مائنڈ ہے، اینڈ اسٹرینتھ ہے۔ ہاللیلویا، پریز اللہ۔ خدا کی تعریف ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج کے اس کورس سے بڑی برکت پائی ہوگی، اور ڈیفینیٹلی آپ نے آج کے کلام سے بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے۔ اگر آپ مزید خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سوال آپ کا ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے، اینی ٹائم یو کین کال ٹو می۔ میرا نمبر فیس بک کے اوپر بھی موجود ہے، اور اسی طرح آپ میسنجر پہ بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔